अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए नॉवल दर आईना इश्क। इसको तहरीर किया है अरोश खान ने। लेकिन इसके एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले ऐसे ही मजे मजे के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिले। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दर आईना इश्क एपिसोड 1। चर्च के बाहर इस वसी मैदान में काफी लोग जमा थे। इर्द गिर्द भागते दौड़ते पुलिस एहलकारों की कार्रवाई जारी थी तो चंद सहाफी भी इस मंजर को अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। काफी लोग वहां जमा हो चुके थे जिन्हें पुलिस एहलकारों ने रोक रखा था। सबकी तवज्जो का मरकज मुल्क के मशहूर कारोबारी शख्सियत मिस्टर महराज लाशारी थे, जो इस वक्त अपनी तमाम तर हिम्मत खोकर गिरने के अंदाज में घुटनों के बल जमीन पर बैठे थे। उनकी सांसें मुंतशिर हुई जब नजरों ने वो रूह फना करने वाला मंजर देखा था जिसकी वजह से वो सब यहाँ इकट्ठे हुए थे। वो पथराई आंखों से सामने का मंजर देख रहे थे जहाँ उस शख्स का झुलसा हुआ वजूद पड़ा था जिसे सफेद कपड़े से ढांपा गया था। वो पूरी तरह झुलस चुका था। गाड़ी खाई में गिरने के बाइस होने वाले धमाके ने उसे पूरी तरह जला दिया था। वो पहचान में नहीं आ रहा था अगर खाई से मिलने वाली जली हुई गाड़ी की नंबर प्लेट और हादसे की जगह से मिला ब्रेसलेट उस शख्स की पहचान करवाने को काफी था। अपने खून अपनी जान से प्यारे इंसान को इस हाल में देखकर उनका जहन सुन्न हुआ था। वो गुज़िश्ता एक दिन से लापता था और अब मिला भी तो किस हाल में। वो सैकड़ों मील की मुसाफत तय करके यहाँ पहुंचे थे और यहाँ आकर उन्हें क्या हासिल हुआ था, अपने प्यारे की मौत की खबर। करीब खड़ा उनका बेटा आंखों में नमी लिए कब से उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर महराज साहब का वजूद तो जैसे बेजान हो चुका था। इसी असना में एक एम्बुलेंस वहां आकर रुकी और उसके पीछे ही एक गाड़ी। एम्बुलेंस से निकलने वाले लोग स्ट्रेचर की जानिब बढ़े जहां वो झुलसा हुआ वजूद पड़ा था। उसे उठाकर अब सरकारी अस्पताल की जानिब ले जाया जा रहा था। पुलिस भी वाकई की तहकीकात कर रही थी ताकि हादसे की वजह मालूम हो सके। जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था वो एक कम रश वाला इलाका था और यहाँ गाड़ियों के तसादुम का होना बहुत अजीब था। वो धड़कते दिल के साथ गाड़ी से उतरी और मुर्दा कदम उठाती आगे बढ़ी जहां महराज लाशारी अपनी तमाम तर हिम्मत खोते इस वक्त जमीन पर बैठे थे। वो चंद कदम ही आगे बढ़ी थी जब उसके पास से चंद लोग इस झुलसे हुए वजूद को उठाकर गुजरे और अब स्ट्रेचर को एम्बुलेंस में रख रहे थे। उसके हवास जैसे सलब होने लगे। यहाँ आने तक उसे इस खबर के सच होने पर शक था, मगर आते ही जो नजारा उसकी आंखों के सामने था वो नाकाबिले यकीन था। कल तो वो उसके साथ थी, उसके साथ आखिरी मुलाकात उसी की हुई थी। फिर यखनक वक्त बदला और वो हंसता मुस्कुराता जिंदगी से भरपूर शख्स इस वक्त एक झुलसी हुई लाश से ज्यादा कुछ न था। उस पर नजरें गाड़े उसकी आंखों में गुज़िश्ता वाकयात किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। बिना अचानक कुछ लम्हे कबल रोते हुए कहे गए किसी के अल्फाज की बाज़गश्त ने उसके वजूद को मिट्टी किया था। मर गया है वो, अब तो खुश हो ना तुम। यही चाहती थी ना कि पीछा छूट जाए तुम्हारा, तो लो आज छूट गया पीछा। जारो कतार रोते हुए किसी ने ये अल्फाज रुक रुक कर कहे थे। बहुत पत्थर दिल हो तुम, बहुत संग दिल। मेरी दुआ है कि इस पत्थर में ऐसी ज़रब लगे कि ये टुकड़े टुकड़े हो जाए। वो रोते हुए अटक अटक कर उसे बदुआएं दी जा रही थी। वो कुछ कहने के काबिल न थी। वह जो आज तक किसी को अपने सामने ऊंची आवाज में बात करने नहीं देती थी, उस वक्त इतनी बातें सुनकर भी बेजुबान खड़ी थी। खुदा करे तुम भी तरसो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज तक वो तरसा है। खुदा करे कोई तुम्हारे दिल को ऐसे ही रोन दे जैसे तुमने इसके दिल को रोंदा था। खुदा करे तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो और वो तुम्हें ठुकरा दे, फिर तुम जान पाओगी कि प्यार में ठुकराया जाना कैसा होता है। एक आशिक अपने माशूक के मरने पर उस लड़की से उलझ पड़ी थी जिस पर उसका माशूक आशिक था। आंख से एक आंसू टपक कर गाल तक आया। उसके लिए जैसे वक्त थम गया था। अगले 2 दिन कैसे गुजरे वो समझ नहीं पाई। वो बाकी सबके साथ मरी से घर लौट आई। पुलिस की कार्रवाई के बाद उस शख्स की मैयत को घर लाया गया और आखिरी रसूमात के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया, मगर उसके जहन में बस उसका झुलसा हुआ वजूद घूमता रहा।
بار بار اس کا خوبرو سراپا ایک جلی ہوئی لاش میں بدل کر اس کے دل میں آگ لگا رہا تھا۔ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آج اس شخص کے مر جانے کے بعد اسے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ شخص جو کبھی اس کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا، اس کے ہر جائز و ناجائز حکم کو کسی زر خرید غلام کے جیسے مانتا تھا، جو اس کی ہر زیادتی کو ہنس کر برداشت کر جاتا تھا، وہ کوئی غیر نہیں تھا۔ بہت گہرا تعلق تھا ان دونوں میں، بہت گہرا رشتہ تھا، مگر وہ کبھی اس کی قدر نہ کر پائی۔ اور آج جب وہ منو مٹی تلے دفن ہوتا اس دنیا سے اجڑ ہو گیا تھا، تو اس کی تصویر جیسے اس کی آنکھوں میں چھاپ دی گئی تھی۔ وہ اسی کے بارے میں سوچی جا رہی تھی پچھلے 4 دنوں سے، مگر اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ ایک اپنے کی موت پر بھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ ٹپکا تھا۔ شاید وہ شخص اس کے لیے کبھی اتنا اہم تھا ہی نہیں کہ وہ اس کے لیے آنسو بہا سکے، مگر پھر یہ بے چینی کیوں تھی؟ اسی بے چینی میں وہ 4 دنوں کے بعد نہ جانے کیا سوچ کر اس کی قبر پر آئی تھی، جب اس کے کانوں میں اس شخص کی آواز گونجی، تم جانتی ہو، تم مجھ سے کچھ مانگو تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ اس نے سچ کہا تھا، وہ کبھی ان سے انکار نہیں کرتا تھا، یا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ بچپن سے لے کر اس کی موت تک اس نے اسے کبھی کسی بات کے لیے انکار نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو ہی تم مجھے سمجھ پاؤ گی۔ کسی وقت میں کہی گئی اس شخص کی بات کی بازگشت ہوئی تو وہ جیسے گھبرا کر ارد گرد دیکھنے لگی، یوں جیسے وہ آس پاس تھا، یوں جیسے وہ چھپ کر بس اسے آزما رہا تھا کہ آیا وہ اس کی کمی محسوس کرتی ہے یا نہیں، اور وہ اس کی کمی کو بہت شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ خدا کرے تمہیں بھی کسی سے محبت ہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے، پھر تم جان پاؤ کہ پیار میں ٹھکرایا جانا کیسا ہے۔ روتے ہوئے ایک دکھی دل سے نکلے الفاظ ایک بار پھر اس کی سماعتوں میں گونجے تو اس کے دل میں ایک تیز اٹھی تھی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ آگے بڑھی، قبر کے کتبے پر نام لکھا پڑھ کر وہ پتھر کی ہو گئی۔ اب بھی یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا، اس کا دل دہاڑے مار مار کر رونے کو چاہا تھا۔ آج پہلی بار اسے کچھ کھو جانے کا احساس ہوا تھا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، یا پھر سانسوں پر کوئی بوجھ آن پڑا ہو۔ گہرے سانس لیتی ہی وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس شخص کے دل میں دھڑکتی تھی، جو ساتھ میں قبر میں بے سوچ سو رہا تھا۔ اسے لگا وہ اس شخص کے ساتھ منو مٹی تلے دفن ہو گئی ہے۔ یہ کیسا ادراک ہوا تھا کہ اس کا دل بدل گیا؟ شاید محبت ہو گئی تھی، یا پھر محبت کا ادراک۔ وہ بھی کس سے؟ ایک مرے ہوئے شخص سے؟ اور کس جگہ؟ اسی شخص کی لحد پر کھڑے ہوئے؟ مرنے والے کی قبر پر کھڑا وجود اس مرے ہوئے شخص کی محبت اپنے دل میں زندہ کر کے شکستہ انداز میں واپسی کے لیے قدم بڑھا چکا تھا۔ آنسوؤں کا ریلا پلکوں کی باڑ توڑتا بے قابو ہو رہا تھا، اور دل کی حالت عجیب سے عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے دل کی کیفیت کا ادراک ہوتے ہی اس نے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ اسے لگا وہ یہاں سے نہ نکلی تو کبھی باہر نہیں جا پائے گی۔ اسے بے انتہا خوف آیا تھا۔ تیزی سے وہاں سے بھاگتے وہ ایک وجود سے ٹکرائی تھی، مگر بنا آگے پیچھے دیکھے وہ جلد سے جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ وہ اس احساس سے فرار حاصل کرنا چاہتی تھی جس سے وہ دو چار ہوئی تھی، مگر محبت نامی اس بھنور سے نکلنا اب اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اور یہ محبت اسے کتنا تڑپانے والی تھی اس کا اندازہ اسے فی الوقت نہ تھا۔ وہ اب قبرستان کے مرکزی پھاٹک کو عبور کر کے باہر نکل چکی تھی، اور اندر آنے والا شخص اپنی لال انگارہ آنکھوں میں نہ سمجھی لیے اس دیوانی کو لے کے جا رہا تھا۔ یہ قبرستان تھا، یہاں سے لوگوں کا روتے ہوئے جانا عام سی بات تھی، مگر اس لڑکی کا انداز اس شخص کو متوجہ کر گیا تھا۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد وہ سر جھٹکتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آج اس کی تلاش ختم ہوئی تھی۔ آج اسے بھی اس گم گشتہ کا پتہ چل گیا تھا جس کی تلاش میں وہ پچھلے 1 ہفتے سے تھا۔ آج اس کے سوالوں کے جواب ملے تھے۔ کچھ الجھنیں سلجھی تھی تو مزید الجھنوں نے اس کی زندگی کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ وہ چند نئی قبریں چھوڑ کر ایک تازہ بنی ہوئی قبر کی جانب بڑھا تھا۔ کچھ دیر قبر کے سرہانے بیٹھا رہا۔ ایک نظر قبر کے کتبے پر لکھے نام کو دیکھا تو بہت کچھ ذہن میں دوڑنے لگا۔ کچھ سوچ کر اس نے فون جیب سے نکالا اور قبر کی ایک تصویر لے لی۔ اس تصویر کو اپنے بھائی کے واٹس ایپ نمبر پر بھیجتے وہ واپسی کے لیے پلٹا تھا۔ وہ وہاں کافی وقت گزارنا چاہتا تھا، مگر ابھی اسے لوٹنا تھا اپنے گھر، جہاں اس کے اپنے اس کے اور گم گشتہ کی خبر کے انتظار میں تھے۔ وہ قبرستان سے گھر لوٹی تو اپنے گھر سے نکلتی نبیہہ کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھی تھی، جو اسے نظر انداز کرتی وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ رکو، تیز لہجے میں کہتی وہ مقابل کے قدموں کو روک چکی تھی۔
کہو؟ نبیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ روئی روئی سی آنکھیں، سرخ ناک، بکھرے بال، چہرے پر پھیلا حزن۔ وہ اس الحینہ لاشاری کو تو نہیں جانتی تھی۔ مبارک ہو، الحینہ کے الفاظ اس کی سوچوں پر قفل ڈال کر اس پر حیرت کی بوچھاڑ کر گئے تھے۔ کس بات کی مبارک؟ اپنے لہجے پر قابو پاتے اس نے الفاظ چبا چبا کر ادا کیے، ورنہ اس کا دل چاہا وہ سامنے کھڑی لڑکی کا منہ توڑ دے۔ جس گھر سے 4 دن پہلے ایک جوان جنازہ اٹھا تھا، وہاں کھڑی وہ اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ تمہاری بدعا کی قبولیت کی مبارکباد دے رہی ہوں، زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ مقابل کو حیران کر گئی تھی۔ ابھی تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا اور تمہاری بدعا رنگ لے آئی۔ الحینہ نے ایک بار پھر سابقہ انداز میں کہا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ صاف صاف کہو، میرے پاس وقت نہیں ہے تمہاری فضول باتیں برداشت کرنے کا۔ نبیہ نے اپنے لہجے کی کرواہٹ کو دبانے کی ہرگز کوشش نہ کی تھی۔ پچھلے 4 دنوں میں اس نے جتنی نفرت الحینہ لاشاری سے کی تھی، اتنی اس نے کبھی کسی سے نہ کی ہوگی۔ محبت ہو گئی ہے مجھے، نم آنکھوں کے ساتھ ہنس کر کہتی وہ نبیہ کو نیند دیوانی ہی لگی تھی۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ اسے دیکھے گئی۔ وہ دونوں تو کبھی دوست نہ تھیں کہ وہ اس سے اپنے دل کی بات کہتی۔ پوچھو گی نہیں کس سے؟ ایک زخمی مسکراہٹ نے ایک بار پھر اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ اسی سے جس سے تم محبت کرتی تھی اور جو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ الحینہ کے الفاظ پر نبیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اسے سامنے کھڑی الحینہ کے دماغی توازن پر شک ہونے لگا تھا۔ اسی سے جس کے مرنے پر تم نے مجھے بددعا دی تھی، اور دیکھو قسمت کا کھیل، آج اس کی قبر پر کھڑے ہو کر مجھے احساس ہوا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ الحینہ کے کہنے پر نبیہ نے چونک کر غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ لال آنکھوں سے بہتا بے رنگ پانی اس کے گال بھگونے لگا تھا۔ کپ کپاتے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو بیان کر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مگر الحینہ لاشاری کی باتیں نبیہ کے دل پر اثر کر رہی تھیں۔ ہو گئی ہے مجھے محبت، اور بدقسمتی دیکھو نا، اس سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتی ہوں اور نہ ہی اس احساس کو محسوس کر کے خوش ہو سکتی ہوں۔ الحینہ مسلسل اپنی حالت پر آنسو بہا رہی تھی اور نبیہ کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کی اس بات کو کیا سمجھے۔ اس شخص کے ساتھ روا رکھ کے اپنے سابقہ رویے کی ندامت تھی یا کچھ اور جسے وہ محبت کا نام دے رہی تھی یا سمجھ رہی تھی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، نبیہ کہہ کر وہاں سے جانے کے لیے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ الحینہ کی باتیں اسے عجیب احساسات سے دوچار کر رہی تھیں۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے ایک نظر مڑ کر دیکھا تھا تو وہ اب بھی وہیں اسی حالت میں کھڑی تھی۔ لاہور کے مہنگے ترین کالج میں سالانہ فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ رنگ برنگے اور جدید ملبوس ساتھ میں گھومتے پھرتے اعلیٰ طبقے کے خاندانوں کے نوجوان اس وقت پوری طرح اپنے ان دوستوں کی سنگت، موسیقی اور کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اونچی آواز میں چلتا میوزک اور لڑکیوں کے نت نئے فیشن اس پارٹی کو کسی کالج پارٹی کا روپ تو ہرگز نہیں دے رہے تھے۔ پارٹی میں سب کی توجہ کا مرکز تھی الحینہ معراج لاشاری۔ ہمیشہ کی طرح وہ پوری تقریب پر چھائی ہوئی تھی، اپنی دوستوں کے گروپ کے ساتھ گھومتی پھرتی الحینہ لاشاری کی ہر ادا کو کوئی بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ خود پر ان نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے بھی وہ لاپرواہی برت رہی تھی۔ ایسا تو تب سے ہوتا آیا تھا جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ پہلے جن نظروں میں اس کی فکر اور پرواہ ہوا کرتی تھی، کب ان نظروں میں پرواہ اور فکر کے ساتھ ایک تیسرا جذبہ پیدا ہوا، الحینہ لاشاری بہت اچھے سے واقف تھی۔ اور صرف وہی نہیں، اس کے دوستوں میں سے اکثر کو اس بات کا اچھے سے اندازہ تھا کہ وہ شخص اس کے لیے کیسا محسوس کرتا ہے۔ الحینہ معراج لاشاری ایک خوبصورت، پر اعتماد، خود پسند اور قدرے مغرور طبیعت کی مالک تھی۔ اپنا حلقہ احباب کے چند گنے چنے لوگوں سے اس کی دوستی تھی اور ان لوگوں کو الحینہ کے علاوہ کسی سے دوستی کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اپنے کلاس میں کم ہی لڑکیاں ایسی تھیں جنہیں الحینہ کی یہ خود پسند اور مغرور عادت قابل قبول تھی۔ وہ لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا کمپٹیشن تھی۔ جہاں الحینہ لاشاری ہوا کرتی، وہاں باقی ہر سے حسین لڑکی بھی پس پش چلی جاتی۔ وجہ اس کا حسن نہیں بلکہ اس کی شخصیت کا اعتماد، خود پسندی، خود اعتمادی اور اس کا تعلیمی ریکارڈ تھا۔ اپنے نام اور خاندان کا غرور تھا اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ میں گم رہنا اور کسی کو خاطر میں نہ لانا۔ وہ حسین تھی، مغرور تھی، خود پسند تھی اور سونے پہ سہاگا۔ وہ کالج کی بہترین طالبہ بھی تھی۔ اپنی پڑھائی کے سالوں میں وہ ہمیشہ ہی اپنی کلاس میں سب سے آگے رہی تھی، اور اگر کوئی شخص الحینہ لاشاری کی ذہانت کو مات دے سکتا تھا تو وہ تھا اذان سراج۔
جس سے علیحہ کو نہ جانے کیا بیر تھا۔ اذان سے راج کالج کا ایک برائٹ اسٹوڈنٹ، خوش مزاج اور خوبصورت انسان تھا۔ اب کلاسی تعلق کے باوجود بھی اس شخص میں غرور نام کی چیز ڈھونڈنے سے نہ ملتی تھی۔ اپنی وجاہت اور اسٹیٹس سے یکسر بے نیاز، وہ ایک ہنسمکھ سا انسان جو کبھی کالج کے چوکیدار کے ساتھ ہنستا مسکراتا نظر آتا تو کبھی کیفے بوائے سے۔ اور جو بات علیحہ لاشاری کو سب سے زیادہ بری لگتی تھی وہ تھے اس کے درمیانے طبقے کے لوگوں سے دوستی۔ پورا کالج ہی اس انسان کی سادہ طبیعت اور خوش مزاجی سے واقف تھا اور اسے پسند کرتا تھا، مگر پورے کالج میں صرف چند ایسے ہی لوگ تھے جنہیں اس شخص سادہ طبیعت اور خوش مزاجی ایک نہ آب بھاتی تھی۔ وہ تھے زہیب معراج لاشاری اور علیحہ معراج لاشاری اور ان کے چند قریبی دوست۔ ملکہ کو حصار مری کی بل کھاتی سڑکوں پر ایک گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ گاڑی کے پیچھے سیٹ پر بیٹھا وجود سیٹ کی پشت سر ٹکائے ہوئے تھا، دائیں کوہنی اپنے جانب کے دروازے پر ٹکائے ہوئے، شہادت کی انگلی اپنی کن پٹی پر رکھے اسے آہستہ آہستہ حرکت دے رہا تھا۔ وہ 6 ماہ بعد ایک کنیکٹڈ فلائٹ لے کر لندن سے اسلام آباد آیا تھا اور اب تھکن کے واضح اثرات اس کے چہرے پر جھلک رہے تھے۔ ہر بار مری آتے ہوئے وہ عجیب احساسات کا شکار ہوتا تھا، مگر چاہ کر بھی وہ یہاں سے دامن بچا نہیں سکتا تھا، یا اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سر، آپ کافی تھک گئے ہیں، کہیں تو راستے میں کہیں سے چائے پی لیں، آپ بہتر محسوس کریں گے۔ اس کا ڈرائیور جو پورا راستہ خاموشی سے اسے اسی حالت میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، بالآخر بول اٹھا تھا۔ وہ شاید نیا کام پر آیا تھا، تبھی وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے شخص کی طبیعت سے ناواقف تھا۔ اپنی سوچوں میں کسی کی مداخلت اسے بالکل پسند نہ آئی تھی، مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس بیک ویو مرر میں ایک نظر دیکھ کر گردن موڑ گیا۔ نہیں، اب ہم گھر ہی پہنچنے والے ہیں، گاڑی کی رفتار بڑھا دو۔ کچھ دیر بعد خشک لہجے میں کہہ کر اس نے سابقہ انداز میں پھر سے آنکھیں مول لیں۔ سر جی، اور اس کے باعث سڑک پر پھسلن بہت زیادہ ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کتنا خطرناک ہوتا ہے ریس ڈرائیو کرنا۔ 2 سال پہلے بہت بڑا خطرناک حادثہ ہوا تھا یہاں، ڈرائیور نے جواباً کہا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سڑک پر دیکھ کر چلاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر بیک ویو مرر سے اپنی دہتی لال آنکھیں ڈرائیور پر ڈال کر اس نے چانک امڑ آنے والے غصے سے کہا تو ڈرائیور خجل ہوتا ہوا اپنی توجہ سڑک پر مبذول کر گیا۔ اس حادثے کا حوالہ یقیناً اسے پسند نہیں آیا تھا۔ ایک تو یہ شخص ہر وقت انگارے چبائے رکھتا ہے، بڑے سر جی کے ہاں نہ جانے اتنا خشک اور روکھا شخص کیسے پیدا ہو گیا۔ باقی بھائی تو اتنے اچھے خوش مزاج ہیں۔ دل ہی دل میں کہتا وہ گاڑی کی رفتار بڑھا گیا تھا۔ مزید خاموشی سے بہتر تھا وہ جلد سے جلد اس شخص کو اس کی منزل پر پہنچا دیتا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ 1؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔